अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज फेटफ के हवाले से जो लेजिस्लेशन होनी थी वो हो गई, लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि मज़ीद भी कुछ बिल्स हैं फेटफ के हवाले से जो आने हैं, लेकिन जो क्रिटिकल और क्रूशल बिल्स थे वो आज मंजूर हो गए। और इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि कल तक तो जो अपोजिशन थी वो किसी भी तरह तैयार नहीं थी कि किसी भी लेवल पर हुकूमत को सपोर्ट करे, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी अगर अपोजिशन नहीं आती तो हम जॉइंट सेशन कॉल कर लेते हैं। पहले सुबह 11 बजे का टाइम रखा गया, फिर दोपहर 3 बजे का टाइम रखा गया, लेकिन रातों रात क्या हुआ कि अपोजिशन ने कहा कि जी नहीं, आप पहले सेनेट में आ जाएं, सेनेट से मंजूर करवा के तो आप फिर कौमी असेंबली से जाके जो बिल्स हैं इनकी हतमी मंजूरी ले लें। अब ये एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि इस हवाले से जो पर्दा उठाया है वो मौलाना असद महमूद साहब जो JUIF जमीयत उलमाए इस्लाम और फजल रहमान ग्रुप के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने एक बात की है कि जी ये जो मामलात हुए हैं, कोई स्पीकर हाउस में कल रात को कोई मुलाकातें हुई, और फिर उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ये मुलाकातें पार्लियामेंट में क्यों नहीं हुई, और स्पीकर हाउस में अगर हुई हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो गए हैं अराकीन, इन्होंने उनको क्यों नहीं बताया। अगर स्पीकर साहब ने दावत दी नहीं दी, उन्होंने कहा वो एक सेपरेट मामला है। तो उन्होंने ये भी सवाल उठा लिया कि क्या हम इस सिस्टम के अंदर वक़्त नहीं रखते, और उन्होंने कहा कि ये अब तासुर जो है ये बिल्कुल सामने आ गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं वो अपनी ज़रूरत के तहत किसी वक्त जाके सहारा देने को तैयार हो जाती हैं। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, और आज सुबह ये इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने वार्निंग भी दी, वार्न भी किया दोनों बड़ी पार्टियों को कि जी आपने, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल और क्रूशल है, हम रहबर कमेटी का इजलास भी बुला रहे हैं, ईद के बाद APC भी बुला रहे हैं, तो अब आपने किसी भी तरह इनको सपोर्ट नहीं करना। और फिर इसी की आवाज़ हमें मौलाना अताउर रहमान साहब की उसमें सुनाई दी जब उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट आज अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया। इस पर भी बात करेंगे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका वही कहना था कि जी फेटफ के ज़रिए ये आमराना ताकत लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हमने रोका, और हम हर तरह की कानून साजी के लिए साथ हैं। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कल तक या परसों तक हमें लग रहा था कि शायद अब ड्रॉ हो गई है रेड लाइन अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, लेकिन आज हमने देखा कि अपोजिशन की दो बड़ी पार्टीज़ ने जो है वो बिल्स की मंजूरी में मदद भी दे दी, लेकिन बिलावल साहब ने अपनी जो गुस्सा था वो सारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाला, और उन्होंने यही कहा। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन वो बहुत एक्टिव रहे पार्लियामेंट में, और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जिनको कश्मीर का सफ़ीर होना चाहिए था वो आज कुलभूषण यादव के वकील बने हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये वही ऑर्डिनेंस के हवाले से है जो कि हुकूमत लाना चाह रही है। और अब 7 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, और उसमें कहा जा रहा है कि मज़ीद क्रूशल लेजिस्लेशन होनी है, लेकिन आज फिर एक दफ़ा वाज़ेह कर दिया गया शिबली फराज साहब की तरफ से, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब हमने लेजिस्लेशन करनी है नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर, लेकिन किसी भी तरह जो उनकी 34 तरामीम जो अपोजिशन ने प्रपोज की थी उन पर सौदेबाजी नहीं होगी, वो हम कतई मानने को तैयार नहीं होंगे। और जो कि 22-23 साल की स्ट्रगल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, उस पर वो गामजन रहेंगे, जो कि एहतसाब और सिर्फ एहतसाब है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया है शानदाना गुलजार खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना आपका। मेजर जनरल रिटायर एजाज अवान साहब सैटेलाइट लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम और फजल रहमान साहब के ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। अगर मौलाना अताउर रहमान साहब ने जो आज गुफ्तगू की वो आप सुन लें, जो कि उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे की अपोजिशन और आज की जो लेजिस्लेशन हुई है उस हवाले से।
جی حافظ حسین احمد صاحب، آپ نے یہ سن لیا جو مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بات کی، اور جو آج مولانا اسد محمود صاحب نے گفتگو کی اس میں انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اے پی سی کے لیے زرداری صاحب سے ملے، شہباز شریف صاحب سے ملے، اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کل کی ملاقاتوں کے بعد اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اب رہبر کمیٹی کہاں کھڑی ہوگی، رہبر کمیٹی کے بعد اے پی سی کہاں کھڑی ہوگی، یہ سوالات اور تحفظات ان کے ذہن میں موجود ہیں۔ اور لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم نتیجہ خیز تحریک چلانا چاہتے ہیں، لا حاصل تحریک نہیں چلانا چاہتے۔ اگر قوم کے لیے تنہا بھی تحریک چلانا پڑی تو نتیجہ سوچے بغیر فرض سمجھ کر چلائیں گے۔ جی حافظ صاحب، یہ کیا صورتحال بن گئی؟ اور انہوں نے کہا کہ راتوں رات کوئی ملاقاتیں بھی ہوئیں، یہ ابھی تو حال ہی میں تو لگ رہا تھا کہ اب متحدہ اپوزیشن اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کوششیں تھیں وہ رنگ لانے لگی تھیں کہ جی انہوں نے کراچی میں بھی ملاقاتیں کی، پھر لاہور میں بھی بڑی ایکٹیو ملاقاتیں کی، اور وہ خود دودھ رہے، پھر مولانا شہباز شریف سے بھی، پھر بلاول سے بھی دوبارہ لاہور میں ملاقات ہوئی۔ تو اب یہ صورتحال بنی کیا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ یہ راتوں رات کے بالکل قصہ پلٹتا نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ضمیر بھائی، اصل مسئلہ تو ضمیر کا ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے تو 18 کے الیکشن کے بعد ہی اپنا موقف دیا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے، میں تاریخ نہیں دہرانا چاہتا، کہ جب جناب زرداری صاحب اور جناب نواز شریف صاحب خود مولانا سے مل کر انہوں نے کہا کہ آپ تحریک کا آغاز کریں، اس وقت ہمارے اجلاس میں میں اور دوسرے ہمارے چند رفقا اس بارے میں خدشات رکھتے تھے، اور ہم نے اپنے تحفظات کا اعلان کیا تھا کہ ان دلوں میں دل نہیں ہوتا، اور ہم نے دیکھا تھا۔ حافظ صاحب آپ کی آواز ٹیلی فون کی کوئی کہیں سگنل کی ایشو پرابلم آ رہی ہے کوئی؟ اگر ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، اگر ٹیلی فون لائن ذرا سگنل ایریا بہتر ہو جائے، کیونکہ آپ کا موقف ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جے یو آئی فے کا موقف۔ جنرل صاحب، یہ صورتحال بنی ہے، سینیٹی پریویلڈ کہ فیٹف جو کہ بہت کروشل لیجسلیشن تھی پاکستان کے لیے، وہ کسی پارٹی، کسی انڈیویجول، کسی حکمران جماعت کے لیے نہیں تھی، کسی انڈیویجول گروپ کے لیے نہیں تھی، وہ پاکستان کے لیے کی گئی ہے۔ تو پہلے جو کل تک کہا جا رہا تھا کہ جی اپوزیشن شاید کوئی بارگین کرنا چاہ رہی ہے نیب آرڈیننس کے حوالے سے، لیکن راتوں رات جو ہے وہ اب الحمدللہ یہ لیجسلیشن تو ہو گئی اور مزید بھی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دس سینیٹی وڈ کنٹینیو ٹو پریویل، یا جو جے یو آئی فے کے تحفظات ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں گے اور اب شاید یہ دوبارہ اس طرح اکٹھے ہو کر نہ چل سکیں؟ ضمیر بات یہ ہے، دیکھیے کہ جے یو آئی فے کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں اور رہیں گے، کیونکہ جے یو آئی فے سمجھتی ہے کہ یہ پورا الیکٹورل پروسیس جن میں ان کی لیڈرشپ اسمبلی سے باہر رہ گئی ہے، اس سارے کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور ان کو ایک موقع اور دیا جائے انتخابات کے ذریعے، تاکہ شاید وہ دوبارہ کم بیک کر سکیں اور اسمبلی میں آ کے بیٹھ سکیں۔ یہ بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں نہیں ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو انڈو کر دیا جائے، کسی بھی طریقے سے ہو جائے۔ لیکن جو بڑی دو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی پارٹیوں کی پوزیشن اور ان کی اپنی ویکنسز ہیں، ولنریبلٹیز ہیں، اور ان کی اپنی ایک سٹینڈنگ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ دونوں بہت بڑی پارٹیز ہیں، لیکن اپنے اپنے صوبے میں ریسٹرکٹ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایک پارٹی سندھ میں ہے تو باقی 3 صوبوں میں نہیں ہے، جو پنجاب میں بڑی پارٹی ہے حکومت میں بھی نہیں ہے، اور تیسرے باقی 3 صوبوں میں بھی اس کی سٹینڈنگ بڑی مارجنل ہے۔ تو وہ بھی کوئی ایسی نیشنل موومنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ وہ چاہتے تو ہیں کہ جے یو آئی فے کو استعمال کریں، اور ان کی اسٹریٹ پار جو ایک خاص لیبل اور بیگیج اپنے ساتھ رکھتی ہے، اگر اس اسٹریٹ پار سے وہ فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں جے یو آئی فے کو۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی مجھے نظر نہیں آتی، نہ شراکت اقتدار، نہ وہ ان کو لیڈرشپ رول دینا چاہتے ہیں۔ تو جے یو آئی فے اپنی ہر بار کوشش کرے گی، لیکن یہ دونوں پارٹیاں ہر دفعہ انہیں ڈچ کریں گی، اور ان کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کی پوزیشن میں یہ لوگ نہیں ہیں۔ صحیح۔ اب رہی بات بل پاس کرنے کی، جی، بل دونوں بہت اہم نوعیت کے تھے۔
یہ بڑی میچور اور کچھ پرانے لوگ ہیں ان دونوں بڑی پارٹیز میں جو سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی اہمیت کیا ہے، نیشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور اس سارے بل کے پروسیس میں سٹیکس کیا ہیں پاکستان کے، اور اس کے پیچھے قوتیں کیا ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ بل منظور ہو، کیونکہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ بڑے اپنے انداز کے مطابق ریزسٹ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے اس کو چاہا کہ اس کو ایز اے بلیک میلنگ ٹول یوز کیا جائے اور اس کی گاب میں نیب میں کچھ ریلیف ان کو مل جائے، لیکن وہ اتنی بھونڈی تجویز تھی جو وہ نیب کے لیے لائے، جو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ، مورلی بھی اور پولیٹیکلی بھی وہ سیلف ڈسٹرکٹیو تھیں۔ یہ کہنا کہ 1 ارب تک کی کرپشن کی تحقیقات نیب نہیں کرے گا، صحیح، 5 سال سے پرانے کیسز کو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، کس طرح کا وہ این آر او چاہتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس کو فائٹ کر سکتے ہیں ان امینڈمنٹس کو، یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، ان کا دفاع نہیں کیا جا سکتا ان امینڈمنٹس کا، اور نہ ہی یہ مطالبے پورے کرے گی وہ پارٹی جو آئی ہی احتساب کا نام لے کر ہے۔ عمران خان کا 24 سال کا پولیٹیکل کیپٹل انویسٹڈ ہے اور ان کو ایک موقع ملا ہے، وہ اس طرح کا کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بالکل صحیح، کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ جی حافظ حسین احمد صاحب کے ساتھ دوبارہ ہمارا رابطہ ہو گیا۔ حافظ حسین احمد صاحب، جنرل صاحب نے بھی بات جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیز جو کہ عام سادہ الفاظ میں یہ کہیں کہ انہوں نے گاجریں کھائی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہے۔ آپ کی پارٹی کے تو ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن وہ تو کہیں نہ کہیں سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں سے نیب کے آرڈیننس کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور ان کی جو ترامیم تھیں، اور اب آپ کی جو آج مولانا اسد صاحب کی گفتگو ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پارٹیاں جو ہیں یہ صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے ہی نکلیں گی، کسی ملک کے لیے جو آپ کی ایک سوچ ہے کہ جی قوم کو بچانا ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، غربت سے، اس پہ تو یہ شاید ان کا انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یقیناً ہم جو گلہ اور شکوہ کر رہے ہیں اپوزیشن کے پارٹیوں سے، ہم کاف سے نہیں کر رہے، ہم تحریک انصاف سے نہیں کر رہے، یا دیگر جو سندھ کی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور ہمارے نون لیگ کے دوست اگر کو وارہ نہیں کھاتا، یعنی اگر ان کے لیے مشکل ہے، پھر تو صاف بات کریں۔ بات ملک کے استحکام کی ہے تو ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے بلیک میلنگ کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ بلیک میلنگ انہوں نے کی ہے یا دونوں نے کی ہے، اور کیا بلیک میلنگ جب سے بھی کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب ماضی میں بھی این آر او ہوتے رہے، اور ابھی بھی جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے دوست اور احباب جو ہے نا وہ سورج کو جو ہے انگلی سے چھپا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان کا کردار کیا رہا اور جناب عمران خان صاحب کا کردار کیا رہا، یہ سارے این آر اوز ہیں۔ اور ہمیں جب شروع میں ہی بات ہوئی تھی تو میں نے اور ہمارے بعض رفقا نے مولانا سے اور اپنی پارٹی میں عرض کی تھی کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، اور ہم جس طریقے سے ان کے پیچھے جا رہے ہیں ان کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اب الحمدللہ سب نے دیکھ لیا، اور ابھی تک تو 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ دوبارہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم یہ کریں گے۔ نومبر کی بات کی گئی جناب شہباز شریف صاحب نے، اور کہا کہ جی آپ لوگ چلے ہم آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جنوری کی جناب بات کی تو اس وقت نہ کوئی وبا تھا نہ کچھ نہیں تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو راتوں رات جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا سب کو بھی علم ہے، اور جنرل صاحب کو زیادہ علم ہے کہ رات کی تاریکی میں کچھ لو اور دو کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر واقعی یہ بات تھی تو کھل کر بیٹھ جاتے، اور یہ صحرا بھی سب کے سر ہوتا کہ جناب ملک کے استحکام کے لیے ہم فوری طور پر جو ہے تعاون کریں گے، باقی لڑائی ہم لڑیں گے۔ ہمیں تو دکھ یہ پہنچتا ہے کہ اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور اس وقت بھی اگر دونوں طرف بیٹھنے والے رات کو بیٹھنے والے تاریکی میں اگر اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جمہوریت کے حوالے سے
جو خدشات ہیں وہ درست ہیں. وہ درست اور ہیں. اس وقت بھی جو صورتحال ہے اس میں ایک بات میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معاملات ہیں صدارتی الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھیں گے اور اس وقت بلوچستان کے حوالے سے زرداری صاحب نے کیا رول ادا کیا صحیح. اور جناب نواز شریف صاحب نے کیا رول ادا کیا اور چیئرمین سینٹ شہباز کے بھی شریف صاحب کیا رول انتخابات، ادا کر رہے ہیں. چیئرمین سینٹ کے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس اور پھر یا اس کا نو انتخاب. کانفیڈنس جی. میں ہم نے دیکھا. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپوزیشن بینچوں پر ہیں اور بڑی پارٹیاں یہ ہیں تو وہ کھل کر بات کریں, کسی اور کو جو ہے نا ٹرک کی بتی بالکل. اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں یا مطلب ان کو وقت دینا ہے تو پھر وہ کھل کر بتا دیں, بول دیں. یہ روزانہ آ کر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی موجودہ حکومت کو گرانا ہے, ہٹانا ہے, لوگوں کو بچانا ہے. تو یقیناً آپ کی بات صحیح ہے. شندانہ صاحبہ یہ بتا دیں کہ اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو شاید اپوزیشن آپ کو بلیک میل کر رہی تھی, کل رات کو کوئی رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں نے ان کو بلیک میل کیا ہے اسپیکر کے گھر پہ بلا کر, جو کہ آج مولانا اسد صاحب نے بھی بات کی ہے جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں جے یو آئی فے کے. تو یہ کیا بلیک میل کیا کہ صبح کایا ہی پلٹ گئی؟ شندانہ صاحبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی 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 السلام علیکم ضمیر صاحب, میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا دیکھیں, میں تو پروبلی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے شو میں لوگ شاید سیاسی طور پہ سب سے جونیئر ہوں, سب سے کم میرا ایکسپیرینس ہے. لیکن جو دنیا کا تھوڑا سا جو اپنی نوکری سے تعلیم سے کچھ سیکھا ہے تو یہ باتیں کانگرونٹ نہیں ہے, یعنی یہ باتیں ایڈ اپ نہیں کرتی ہیں. 2 سے 2 کو ملا کے 4 نہیں 6 بن رہا ہے, تو اس کی کوئی ایکسپلینیشن تو ہوگی نا. اور یاد رکھیں میں نے جو زندگی میں سیکھا ہے کہ اکثر جو سب سے سمپل ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہی لوگوں کو مشکل لگتی ہے. اور وہ ہے کہتے ہیں نا انگریزی میں the truth is far stranger than fiction. جھوٹ اکثر مانا جاتا ہے, سچ کم ہی مانا جاتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر کے میں یہ آپ کو کہوں گی, دیکھیں رات کے اندھیرے کی بات ہوئی, پاکستان جب آزاد ہوا تھا اس میں پوری کتاب لکھی گئی ہے مڈ نائٹ چلڈرن. رات کے اندھیرے میں پاکستان کی آزادی کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, کیونکہ بہت سارے دشمن تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایک الگ ملک بنے. اسی طرح قوم کی تحریک اور قوم کی بہتری کے لیے فیصلے اور قوم کی بہتری کے لیے تحریکیں نکالنا, یہ یاد رکھیے گا یہ وہ پاکستانی ہے جو 40 سال پہلے کا پاکستان تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس میں 70% آپ کے لوگ 30 کی عمر سے کم ہیں, ان کو شعور ہے. کراچی میں جو ہوا قوم کو نظر آیا ہے, آپ اس کے 100 ایکسکیوزز کر لیں. جو ہو رہا ہے پاکستان میں, چاہے وہ پی ٹی آئی حکومت کی غلطیاں ہو رہی ہیں یا اپوزیشن کچھ کر رہا ہے, میڈیا کا ایج ہے, لوگوں کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ اسپیکر صاحب, اچھا کسی اور پولیٹیشین کا آپ نام لیتے تو شاید میں کہہ بھی دیتی نا کہ ہاں واقعی اس میں ضرور تشویشناک کوئی بات ہوگی. جی لیکن ہمارے جناب اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب شاید ہی ہمارے اسمبلی میں سے 10-15 وہ لوگ ہیں جو محب وطن, محب پی ٹی آئی, محب عمران خان ہیں, اور وہ ہمیشہ وطن دوست کام کریں گے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی میں لوگوں کو لے کے گئے اور ان سے دستخط کروائے تو میں کہتی کہ اس میں کوئی خفیہ بات ہے. ان کے گھر میں بیٹھ کے چائے پی کے آپ ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کرتے ہیں, اس میں تشویشناک کیا بات ہو سکتی ہے, خوف کی کیا بات ہو سکتی ہے, رات کے اندھیرے کی کیا بات ہو سکتی ہے. حافظ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ضمیر کے سودے ہوئے ہیں, یا پھر ڈرایا دھمکایا گیا ہے, یا پھر نیشنل انٹرسٹ پہ ان کو قائل کیا گیا ہے, جو کہ شاید وہ کل دن کی روشنی میں نہیں ماننے کو تیار تھے. تو یہ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں. یقیناً ان دا لارجر انٹرسٹ مڈ نائٹ میں ہی پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا تھا, تو مڈ نائٹ میں ہی آج پھر دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر سب کو اکٹھا کیا گیا. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا, اپوزیشن کی جو ایک بڑی پارٹی ہے جو ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو سائیڈ لائن کر دیتی ہیں 2 پارٹیاں. ضمیر صاحب کل آپ نے شاید اسمبلی کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں کہ کس طرح سے اسد محمود صاحب کی تقریر کے لیے ایک انا کا مسئلہ بنا کے شاہ محمود صاحب کو پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر آپ کو یاد ہے کل اسمبلی میں ہر انہوں نے اسپیکر کا ڈائس کو بھی گھیراؤ میں لیا, اور ان کا ویسے رائٹ بھی بنتا ہے, نہیں ہو ان کو موقع تو ملنا چاہیے تھا نا بولنے کا. بالکل ملنا چاہیے تھا, لیکن بائی لا جو قانون ہے نیشنل اسمبلی کا, جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرسنل ایکسپلینیشن پہلے اور اس کے بعد سیاسی آپ تقریر کر لیں, وہ کرنے نہیں دے رہے تھے.
ٹھیک اگر وہ بات سائڈ پہ رکھے، جو ضروری بات آپ نے اٹھائی ہے میں اس جی پہ فوکس کرنا چاہتی جی ہوں جی جی کہ دیکھیں قوم کی بہتری کے لیے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے مسلمانوں کی قوم ہے، ایمان میں بھی اتار چڑھاؤ لوگوں کا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو جس آئین پہ ہم سب نے قسم کھائی ہے، پاکستان کو، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کو ہمیشہ اونچا رکھنا، پاکستان کے انٹرسٹ کو اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کو یا سیاسی مفاد کو پیچھے رکھنے کا ہم سب نے اللہ کے نام پہ اس آئین پہ قسم کھائی تھی جس دن ہم نے اوتھ لیا تھا. صحیح. تو اگر کچھ ممبران اراکین پارلیمان وہ پاکستان کو آگے رکھتے ہوئے یہ قانون کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پی ٹی آئی سے یا حکومت وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس میں کیا چیز خفیہ ہے، کیا چیز مڈ نائٹ ہے، مجھے تو یہ سمجھ تو نہیں پھر آتا. آج بس بلاول صاحب نے پھر اتنی بھرپور قسم کی جو مطلب پریس کانفرنس بھی کر دی، وہ پھر جی اگین وہی تھا کہ جی شاید آپ لوگ فیٹف کی لیجسلیشن کے ذریعے جو ہے کوئی آمرانہ طاقت حاصل کرنا چاہتے، لیکن اس پر مزید بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنرل صاحب، یہ بلاول صاحب نے جو گفتگو کی، بلکہ باقی پارٹیسپینٹس بھی اگر سن لیں، کیونکہ اسی پر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ این آر او تو حکومت لے رہی ہے، موجودہ حکومت لے رہی ہے، اور انہوں نے وہ، اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلبھشن یادیو کو بھی این آر او دیا جا رہا ہے. کیا کہا یہ ذرا سن لیجئے. جی جنرل صاحب، یہ جو بات کی گئی ہے اس کا کل رات کو کچھ تھوڑا سا بتایا گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آسمہ شرازی کے پروگرام میں بتایا کہ جی ایک ایسا بل بھی تھا جس میں حکومت کے اراکین کو ہی نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا بل ہے، اور اس میں یہ ایسی طاقت دی جا رہی تھی ایک کمیٹی کو کہ وہ 180 دن کے لیے کسی بھی شخص کو، مطلب کسی بھی شخص کو بغیر نومینیشن ہوئے کسی کیس میں اس کو اٹھا کر 180 دن کے لیے اپنی تحویل میں کر سکتے ہیں. اور اس کمیٹی میں جو شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اس میں سارے ایجنسیز کے، مطلب جو پاکستان کی پریمیئر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور وہ اس میں نومینیٹ ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ فیٹف کا حصہ نہیں ہے، اس کو ڈراپ کر دیں. اگر یہ اس قسم کی لیجسلیشن تھی تو پھر اپوزیشن نے جو سوالات اٹھائے وہ تو صحیح ہیں، اور خاص طور پر کہ آمرانہ یہ کوئی لیجسلیشن تھی جس کو پھر حکومت نے اپوزیشن کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد گرا دیا. میرے خیال میں جو میں نے سنا ہے ٹیلی ویژن پہ، کیونکہ میں نے یہ بل پڑھا نہیں ہے، جی جی یہ جو آپ 180 دن کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کے ڈریکونین لاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے 21ویں صدی میں یا کسی آزاد معاشرے میں. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ کسی بھی شخص کو حراست میں لے لیں، 3 ماہ تک کسی عدالت کے سامنے پیش کرنے کے پابند نہ ہوں، اور مزید 3 ماہ تک اس میں اضافہ کر سکیں. اس طرح کے قوانین یقیناً ڈریکونین ہیں. ان کو اپوزیشن نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور ان کو روکنا بھی انتہائی ضروری ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں دہشت گردی کے معاملے میں جہاں آپ آدمیوں کو اپنی کسٹڈی میں لیتے ہیں، اور کورابوریٹو ایویڈنس کے لیے یا کسی بڑے نیٹ کو ان ارتھ کرنے کے لیے یا کسی بڑے ہونے والے حادثے کو روکنے کے لیے آپ ان کے نام خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہونے کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہ 90 ڈیز اور ایکسٹینڈیبل بائی another 90 ڈیز، یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہے. اس کا ٹائم کم ہونا چاہیے. میکسیمم میرے سمجھ کے مطابق شاہد خاقان سے زیادہ یہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. جنرل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وہ جو کمیٹی ڈیسائیڈ کر رہی ہے اس میں لوگوں کی جو نومینیشنز تھیں، جو ممبرز ہوں گے اس کمیٹی پہ، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جمہوری ملک میں اس کمیٹی کے اندر کوئی الیکٹڈ بندہ ہی نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، تو اس پر ان کے بھی تھے تحفظات. نہیں، دیکھیں وہ تحفظات ان کے اپنی جگہ ہیں، اور میرے خیال میں وہ اتنے درست نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ملک میں جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کا کام کرتی ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہی کرتی ہیں، بھلے وہ ISI ہو، MI ہو، IB ہو، CIA ہو، CID ہو، یا اس طرح کی باقی ایجنسیز جو ہیں، لارج نمبر آف دیم. وہ جب دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں
انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں یا کاؤنٹر انٹیلیجنس کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کلبھوشن یادیو کا جو کیس ہے تو یہ وہ ایجنسیز جب اس طرح کا کوئی کلو ملتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے وہ کچھ آدمیوں کو کسٹڈی میں لیتے ہیں, جو تمام ممالک میں ہوتا ہے, وہ ضروری ہوتا ہے لینا, اور اس کو لنک کرنا کورابوریٹو ایویڈنس کے تحت اصل مجرم تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کے نام خفیہ رکھ کر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک ٹائم لیمٹ مناسب ہونی چاہیے اور اس کو 30 ڈیز کر لیں, لیکن 180 ڈیز بہت زیادہ ہے. اس حد تک تو میں ان سے ایگری کرتا ہوں. لیکن باقی جو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے اختیارات نہیں ہونے چاہیے یا اس میں انٹیلیجنس کے ہی آدمی ہیں, یقیناً انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہی لوگ ہوں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوں گے, اس میں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کی انوالومنٹ لیٹر سٹیج پہ ہوتی ہے. اب بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ کلبھوشن یادیو کے کیس میں NRO ہے, دیکھیں کلبھوشن یادیو اس ملک سے نہیں جا رہا, نہ اسے کوئی جانے دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے بہت سارے کیسز, وہ صرف ایک ایجنٹ نہیں ہے, صرف ایک سپائی نہیں ہے, اس نے ہمارے ملک میں پاکستان پینل کوڈ 121 کے تحت بہت سارے جرائم کیے ہیں, قتل و غارت کی ہے, سیبوٹاج کی ہے, سبورجن کی ہے, اور اس میں پاکستانیوں کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی جان گئی ہے. وہ تحقیقات اور ان کے مقدمے چلانا ابھی باقی ہے. اگر آپ عافیہ صدیقی کا کیس نکالیں تو امریکہ نے صرف اس کو امریکن سولجرز پر بندوق تاننے کے جرم میں اس کو 76 ایئرز تک جیل دی ہوئی ہے. 70 سال سے زیادہ قید ہے اس عورت کو, اور اس کو رکھا ہوا ہے اپنی کسٹڈی میں. تو کلبھوشن یادیو سینکڑوں قتل کرا کے کیسے ملک سے باہر جاتا ہے؟ کون سا محب وطن آدمی ہوگا جو اس کو بھیجنا چاہے گا کسی بھی دباؤ کے تحت؟ تو مجھے لگتا ہے وہ جائے گا نہیں, انہی جیلوں میں سڑتا رہے گا. لیکن جو ICJ میں جانے والی غلطی مسلم لیگ نون نے کی تھی, اس کا خمیازہ بھگتتے ہوئے, ICJ کی ورڈکٹ کو قبول کرتے ہوئے, اس کو کونسلر تک رسائی دینا, کونسلر کی رسائی دینا ایک لیگل مجبوری ہے, اور اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ اس ملک کے لا آف دی لینڈ کے تحت سزا پائے گا اور جائے گا نہیں. اور یہ جو آرڈیننس ہے ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن اپیل کا, وہ بھی اسی جنیوا کنونشن کے تحت وی آر باؤنڈ انڈر ICJ کہ ہمیں وہ ڈیسیژن لینا ہے. شندانہ صاحبہ, ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی, جو کہ ایک لیجسلیشن ہوئی پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام کے حوالے سے, جس پہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری کتابوں کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, ان کو پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے, ٹیکسٹ چینج کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بلاول بھٹو نے کہا کہ کم از کم ایسی لیجسلیشن پر ڈسکشن ہونا ضروری ہے, تاکہ کوئی کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور دوسرا وسعت ذہن جو ہے وہ بھی چاہیے, اور اس میں وسعت دینے کے لیے ہر طرح کا پڑھنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ گاندھی کا لٹریچر ہو, منموہن سنگھ کا ہو, کسی کا بھی ہو, اس کو پڑھنا چاہیے. اب اس پر قدغنیں لگانا, اس پر آپ کیا کہیں گی کہ کیا مطلب آپ لوگ سوچیں گے؟ کیونکہ اب یہ نیشنل لیول پر بھی یہ موو چلائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے, اب یہ قومی اسمبلی اور پھر پورے ملک میں بھی اس قسم کی لیجسلیشن کی جائے. شندانہ صاحبہ, آپ کا ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا ضمیر صاحب, دیکھیں سب سے پہلے یہ پوائنٹ, نیشنل اسمبلی میں ہماری ایک رہنما ہے نصرت پٹھان صاحبہ, سندھ کی MNA ہیں جی, اور پنجاب میں جو یہ لیجسلیشن ہوئی اس پہ سب سے پہلے PTI کی ہی طرف سے نعرہ اٹھا اس کے خلاف, اس پہ شکایت ہوئی, اور اس پہ انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا نیشنل اسمبلی میں, یہ آج 3 دن پرانی بات ہو گئی ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. سارے ملک میں اگر اس قسم کی لیجسلیشن ہوگی تو نیشنل اسمبلی اس پہ چپ نہیں بیٹھ سکتی, اور اس پہ میں خوش ہوں, کیونکہ دیکھیں صحیح ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی میں بھی کوئی ایسا کام کرے جو آپ کو لگتا ہے قابل اعتراض ہے تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اچھا, دوسری بات, جو پنجاب میں 100 کتابوں کی بیننگ کی ہے, بالکل ہم نے ڈاکٹر راز جو ہیں ان کے منسٹر سے بات کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ جلدی کلیئر کرتی جائے گی عید کے بعد بھی کہ کیا بین کرنا ہے کیا نہیں بین کرنا, اور اس طرح سے بین ہوتا نہیں ہے. اچھا, جو بلاول صاحب کی بات ہے میں اس کی کافی حد تک اگری کرتی ہوں کہ جو ملکوں کی اور قوموں کی سوچ کو آپ صرف ان کی کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں.
میں آپ کو روس کی مثال دیتی ہوں کہ روس کے پاس جتنے معدنیات تھے، روس کی فوج جتنی طاقتور تھی، روس کے ملک ایک اس کی انٹرنیشنل پوزیشن تھی، لیکن جب روس نے اس طرح کے بین لگانا شروع کیے کھلی سوچ پہ، آزاد سوچ پہ، جب انہوں نے بین کیا تو روس ختم ہو گیا اور امریکہ آگے نکل گیا. حالانکہ آج بھی امریکہ اپنی ملک کو، اپنے ضمیر کو بچانے میں، آپ نے دیکھا ہوگا نا بلیک ورسز وائٹ، پولیس ایگزیکٹلی. بروٹیلٹی اگینسٹ بلیک امریکنز، وہ ہو رہی ہے، لیکن یہ زندہ قوم میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک قوم آ گئی ہے، مالدار ہوگی تو ہمیشہ تک قائم رہے گی. نہیں، ملکوں پہ اور بڑی بڑی ریاستوں پہ اس طرح کے امتحان آتے ہیں اور اس پہ ہمیں سوچ سمجھ کے بیٹھنا ہوگا کہ ہم، اور دیکھیں دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ 99% فواد چودھری صاحب کی اس بات سے میں اگری کرتی ہوں کہ ہمیں 24 گھنٹے لگتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، پاکستان ختم ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ 99% مسلمان ملک ہے، صحیح. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی کھلی یا آزاد سوچ بند کر دیں، یا کیونکہ آپ کا اسلام کا طریقہ میرے اسلام کی طریقے سے نہیں ملتا، اہل تشیع کا اہل سنت سے نہیں ہوتا، تو بس یہ ایک کافر ایک مسلمان. نہیں، یہ غلط بات ہے اور ہمیں یہ چیز چھوڑنی پڑے گی. اور اسٹیٹ کا تو کوئی کام نہیں ہے. بالکل ہم قرآن میں آہنگی ہے لا اکراہ فی الدین، بالکل قرآن میں لا اکراہ فی الدین ہے، یعنی کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے کسی کے اوپر لگانے والے کا، کسی کے اوپر صحیح. الزام کہ بالکل. آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے. ویسے شندانہ صاحبہ، آئی فیل انکریج کہ آپ کی یہ سوچ بھی ہے اور آپ لوگوں نے یہ باقاعدہ اس کو سیریس لیا ہے اور اس پر مراد راز صاحب سے بات بھی کی ہے اور شاید اس پہ کلیریفیکیشن بھی آئے گی. یقیناً یہ بہت بڑا ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ اس سے پہلے بھگت چکے ہوئے ہیں، بہت نقصان ضمیر اٹھا صاحب، چکے اگر ہوئے میں ہیں. تھوڑا اگر میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ گورنر پنجاب نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے صحیح. کہ صحیح. قانون چلے. انہوں نے سائن کرنا ہوگا تو وہ نہیں کریں گے. صحیح، ابھی نہیں بالکل کریں گے. صحیح. حافظ حسین احمد صاحب، اب آئندہ کا لاہے عمل کیا ہوگا جے یو آئی فے کا؟ کیا یہ رہبر کمیٹی کے اجلاس ہوں گے، اے پی سی ہوگی، اور اگر ہوگی تو آپ اپنے جے یو آئی فے اپنے تحفظات کے ساتھ، یا اب ان سے کوئی ریٹن ایگریمنٹ کرے گی اپوزیشن کی دو پارٹیز کے ہمیشہ کی طرح، وہ پھر آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے دلوں میں وہ سا نہیں ہے، تو آپ اب کیا آئندہ کا لاہے عمل کیا رکھے گی جے یو آئی فے؟ دیکھیے ضمیر بھائی، ایک تو یہ ہے کہ مجھے گلہ ہے شاید کسی کی فرمائش پہ جی میرا فون ڈسکنیکٹ کیا گیا تھا، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس میں یقیناً جنرل صاحب کی باتیں پھر بھی میں نے سن لی ہیں. اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوئی جی، جنرل صاحب کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے شندانہ صاحبہ کی گفتگو سنی. یعنی وہ جنرل صاحب کی بات کو نہیں سنایا گیا مجھے. اچھا وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہوگی، مجھے ابھی پروڈیوسر یہ بتا رہی ہے. ایسے پسے پردہ بات نہیں کی ضمیر ہے صاحب، حسین لائن احمد ڈراپ صاحب. نہیں ہوتی ہے، لائن ڈراپ کی اچھا جاتی ہے. صحیح، چلیں قاضی صاحب، سوری حافظ حسین احمد صاحب، جنرل صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. کلبھوشن یادیو کے حوالے سے کلیریفائی کیا ہے انہوں نے، اور فیٹف کے حوالے سے، اور کوئی بات نہیں کی گئی. دیکھیے جہاں تک جاسوس کا تعلق ہے، یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ملک کے تحفظ کے حوالے سے زیادہ بہتر انداز میں ہی سوچتے بھی ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صحیح. لیکن معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر ایک جہاز آتا ہے اور ایک جنگی جہاز ہے، اور اس جنگی جہاز کے مقصد کیا ہے، وہ ہماری سرحدوں کو عبور کرتا ہے اور ہمارے ایئر فورس کے لوگ جو ہے نا اس کو مار دیتے ہیں اور وہ جہاز گر پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کا پائلٹ جو ہے وہ گرفتار ہوتا ہے. مجھے ضمیر صاحب ذرا بتا دیں یا جنرل صاحب بتا دیں کہ کس قانون کے تحت، اگر وہ غدار نہیں تھا، کیا اس نے ہماری سرحد عبور نہیں کی تھی؟ کیا اس نے جہاز لے کر ہمارے تنصیبات پہ حملے کے طور پہ نہیں آئے تھے؟ اس کو جس انداز میں چھوڑا گیا، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، ادارے بھی موجود ہے. بالکل اس لیے جب اس قسم کی شبخود ماری جاتی ہے، ہم واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہی آپ نے قانون سازی کرنی تھی، ہمیں کسی اور سے گلہ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اسپیکر صاحب ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ملک سب کا ہے، وہ سب کو اعتماد میں لیتے، اکٹھا بٹھا لیتے، ان سے بات کرتے، انہیں سمجھاتے. لیکن اس طریقے سے جو انداز اپنایا جاتا ہے، ابھی آپ نے دو باتیں کی ہے، ہم کس پہ یقین کریں؟ ان کے رویے پر، پیپلز پارٹی کے، یا جناب بلاول صاحب کے اس پریس کانفرنس پر؟ ہم کہتے ہیں یہ جو دوغلی پالیسی ہے، یہ چاہے اپوزیشن میں ہو، چاہے جے یو آئی میں ہو، جہاں پر بھی ہو، یہ قابل برداشت نہیں ہے.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیٹھیں گے اس پر، اور ہمارے پہلے بھی تحفظات تھے، ہم نے بالکل، ہم بھی بات کرتے ہیں، اداروں سے بھی ہماری بات ہوتی ہے، کیونکہ ملک اگر چلتا ہے، اپوزیشن اگر ہوتی ہے، وہ اپنے اس ملک کے حوالے سے کوئی ہمیں اس میں آر نہیں ہے کہ ہم کس سے بات کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ادارہ بیٹھے گا اس پہ، اور اس تحفظات کے حوالے سے پہلے ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے۔ میں نے حافظ جس صاحب طرح گزارش کی بالکل صدر بالکل کے حافظ صاحب الیکشن سے لے کر حافظ صاحب سینٹ کے، بالکل آپ کی اجازت سے میں بریک لینا چاہ رہا ہوں، اور بریک کے بعد پھر آپ ہی سے کنٹینیو کروں گا، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا کیونکہ مجھے کہا جائے کا وقت ہو گیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ قاضی حسین صاحب، میں ایک بات جانا چاہتا ہوں، آج پھر پرائم منسٹر نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ اپوزیشن NRO مانگتی ہے جسے ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں آپ لوگوں کو ڈچ کرتی ہیں، آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ NRO نہیں دیں گے، مجھے یہ بتا دیں میاں نواز شریف صاحب کیسے گئے؟ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ حکومت کے پاس ہے نہ ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ NRO کی کوئی دم نہیں ہوتی، اعلان کر کے نہیں دیا جاتا۔ یہی تو NRO ہے کہ اگر آپ کے اوپر مقدمات ہیں اور آپ مقدمات کے حوالے سے ڈیلے کرتے ہیں یا فرد جرم عائد نہیں کرتے اور تاریخ دے کر پھر اسے روک لیتے ہیں، اور اس کے بعد رات کو اسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ بل کیوں منظور ہوا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں جو طریقہ کار ہے وہ اپوزیشن کا بھی ہو یا حکومت کا بھی ہو، وہ طریقہ کار اس کو بڑے خوش اسلوبی سے طے کیا جا سکتا تھا، اور اسپیکر صاحب سب کو بلاتے، ساری باتیں طے کر لیتے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ نہیں ہونی چاہیے، ملک سب کا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم بیٹھیں گے، ہماری پارٹی بیٹھے گی، لیکن اس طریقے سے ہم آنکھ بند کر کے اپوزیشن پر، بڑی جماعتوں پر اعتماد نہیں کریں گے۔ جنرل صاحب 30 سیکنڈز، آئندہ کی لیجسلیشن جو کہ بہت کرٹیکل ہے، کروشل ہے، ابھی FATF کی بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن اسی طرح یا کچھ لین دین ہوگا نیب آرڈیننس کے حوالے سے؟ میرے خیال میں تو کسی مورل پوزیشن میں نہیں ہے PTI کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے، لیکن حافظ حسین احمد صاحب جو بات بھول رہے ہیں، میرے خیال میں حکومت بار بار کہہ رہی ہے NRO نہیں دیں گے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر نہیں ہوگا، انڈیویجول ریکنسیلیشن آرڈر شاید غور طلب ہے، اور ہو رہا ہے، اور وہ اسی کا جو ہے وہ رات کو شاید شندانہ لاسٹ کمنٹ کوئکلی، کیا کچھ لین دین ہوگا مزید نیب کے اوپر؟ اوپن ہارٹیڈلی بیٹھیں گے آرڈیننس کے اوپر اگر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اس میں لیجسلیشن کرنی ہے؟ ضمیر صاحب PTI واحد پارٹی ہے کہ جی ضمیر صاحب PTI کہ جب ہم آ رہے تھے الیکشن سے پہلے ہمارا منشور تھا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے پاکستان میں، نیب ہمارا ادارہ نہیں ہے، اور ہم نے نیب ریفارم بھی کرنی ہے۔ صحیح، نیب ریفارم کی طرف جو پازیٹیو چیز آئیں گی اپوزیشن سے، اس پہ ہم ضرور ایگری کریں گے، ضرور ایگری کریں گے، لیکن وہ ملک دشمن شکے نہیں ہونی چاہیے، مشک دشمن اور انڈیویجول اپنی ذات کے لیے نہیں۔ بہت بہت شکریہ شندانہ گلزار، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔